हुई थी जब ज़मान पार्क में खान साहब बैठे थे, तब हमें नॉमिनेशन के लिए जब भेजा गया था तभी हमने कागजात जमा करवाए थे। उसके बाद सर अभी तक कुछ नहीं है, वही कागजात जमा है। उसकी कोई कॉपी शॉपी है आपके पास? जी सर, वो मेरे पास है। अगर वो मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं जी सर, मैं सुबह सर वो मंगवा कर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सर। ताकि मैं ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਟਰਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਦਾ? ਫਿਰ ਪਤਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲਗਾ? ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਫੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। मैंने सिर्फ यही है कि अगर शेख वकास अकरम खलोता है और के आ रहा है ते ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਬੀਬੀ ਪਰਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ MNA ਸੀ ਸਰ, ਤੇ PTI ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਵਕਾਸ ਅਕਰਮ ਵੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬੀਬੀ ਵੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਰੀਤ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸਰ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਊਂਠ ਜਿਸ ਕਰਵਟ ਬਹੇਗਾ। ਅਗਰ PTI ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। PTI ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਓਬੀਸਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਆਵੋ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ KPK ਜੋ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੋ ਹੈਡ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿ ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ APK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ।
मेरी सर अपनी भी बड़ी वर्किंग है, फैसलाबाद, टोबा, गोजरा, चंग, सरगोदा, लइया। ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰਸ ਉਹ ਐਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈ ਹੈਟ ਫੈਨ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੀਚ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਰਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ जी वेलकम सर, वेलकम हो गया जी, वेलकम सर। नहीं ठीक हो गया, एवरी सजेशन इज अ गुड सजेशन, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪ ਮਾਰਾਂਗਾ ਬਰॉड ਤੋਂ हट के, सो शुड बी ओके। तो मेरे ख्याल में जो गुफ्तगू मैंने फारूक भाई की सुनी है
اس میں تو لگتا یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد ان سب علاقوں میں ہے. اصل میں ہمیں میکسیمم لوگوں کو سپورٹ کر کے کیسے نکالنا ہے، زیادہ میری نظر میں سے توجہ اسی پہ کرنی چاہیے. باقی اوبیسلی پاکستان میں سچویشن تو ڈیلی کوئی نئی سے نئی کھڑی ہو جاتی ہے، سو اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. ان ریالٹی گراؤنڈ ورک بہت زیادہ ہے. الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں یہ تو پکی بات ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کون سی حرامزدگی کر جائیں. تو ہمیں یہی ذہن میں آگے نکلنا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے حساب سے ہم چیزیں پلان کریں گے. اگر یہ چیزوں کو آگے کرتے ہیں تو پھر جو سا ہے ہمارے پاس اور ٹائم آ جائے گا. تو دیٹس آل. پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مجھے پتہ ہے کہ ہماری نارمل ڈبیٹس میں نہیں آتی، لیکن جو ایک ریجنل بہت بڑی شفٹ ہے، چائنا رشیا، اس کا بھی کہیں نہ کوئی امپیکٹ آئے گا. ابھی نہیں تو لیٹر آن آئے گا، نیئر فیوچر. مجھے سمجھ ایک ہی بات کی آئی ہے کہ میری جو بہت سارے ایم پیز ایم پیز کے کینڈیڈیٹ کراچی میں ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ سننے میں آیا ہے کہ جو انہوں نے نامینیشن فارم ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور بڑے ٹرکی سے بنائے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جس بندے کو ان کو لگے کہ یہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے سکتا ہے تو یہ اس کی نامینیشن ہی نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے اسے باہر نکالیں گے. یہ بھی ایک سچویشن ہے جو ہمیں پتہ لگ رہی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. پاسبلٹی ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی میں مروت صاحب تو چلے ایک فیصلے مروت صاحب نے نہیں کرنے، فیصلے ہونے ہیں پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور باقی. صاحب میں کچھ کہوں سر؟ جی بولے سر. سر جس علاقے سے یہ ہے نا، اس علاقے میں سر بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. ایک تو پی ٹی آئی کی، اور دوسرا وہاں سے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہے. سوری فاروق بھائی، آپ میرے سے اتفاق کریں گے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت بڑے بڑے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی سر، بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو ہمارا نظریہ ہے یا جو خان صاحب لاسٹ ٹائم بات کر کے گئے تھے کہ اس دفعہ کی جو ٹیم ہے وہ میری وہ ٹیم ہے جو 27 سال پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا، اور وہاں پر لوگ ایڈ ہیں، کافی زیادہ لوگ ایڈ ہیں، لیکن خاموش ہیں. اور وہ میں نے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو سلام کرنے کے لیے انتظار میں ہیں کہ جدھر چڑھے گا. وہ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے. اب جو صدر ہے وہ ایم پی اے ہے سر، سابقہ ایم پی اے رانا، اس کا نام ہے سر رانا صاحب ہیں، ایم پی اے صاحب کا. محبوب سلطان ایم این اے اس کے نیچے ہیں، وہ پارٹی صدر ہیں. اور جب سے وہ صدر بنے ہیں انہوں نے پوسٹ تک بھی نہیں کی کہ میں کو پارٹی کے لیے. اور میں ایک بات سر ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے سر پنجاب کے لوگ ریڈی ہیں، پنجاب کے لوگ سر ریڈی ہیں، پنجاب کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ان میں جگرا ہے. سر اور وہ اگر آپ اپنے فاروق جمیل، اگر آپ اپنے حلقے تک ٹائم لینا، اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے حلقے میں کتنے اسٹرانگ بندے ہیں جو وہاں پہ ہیں؟ سر میرے حلقے میں تو میں نے بتایا ہے کہ سٹرانگ، اگر ایم پی اے کی بات کریں آپ تو سر جو سٹرانگ تھا ہم میں سے، جی سر کینڈیڈیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ایم پی اے کینڈیڈیٹ کی بات کروں تو جو سٹرانگ تھا ہم 4 لوگوں میں سے وہ شیخ یعقوب تھا. اور شیخ یعقوب کو سر ٹکٹ ملی تھی پچھلی دفعہ اور وہ اس نے استحکام پارٹی جوائن کر لی. اب باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں سر وہ 2 کینڈیڈیٹ ایسے ہیں سر کہ ایک تو آپ نے نام فہیم صاحب شاید سنا ہو، ڈاکٹر ابو الحسن انصاری صاحب ہوتے تھے سر. ان کا ایک وہ اس طرح تھا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ سے امریکہ ہوتا تھا
और डॉक्टर साहब के हम इलेक्शन लड़ते होते थे, लेकिन डॉक्टर साहब बने नहीं थे। तो उनका बेटा, वो फौत हो गए हैं डॉक्टर साहब, तो उनका बेटा पहली दफ़ा अमेरिका से वापस आया। तो वो कोई सर खासा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो 14 साल का एक वर्क है, और मैंने ही उन कैंडिडेट्स में मैं ही वाहिद हूँ जिसने उस जंग में जलसा किया है। और मेरी जो मुखालिफ है उसके सामने खड़ा होना सर बहुत आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। सिपा साहबा मौलाना आज़म तारक का बेटा है, मुआविया आज़म इस टाइम जो एमपी है हमारे हल्के का, और उसको ललकारना और उसके ख़िलाफ़ आमने सामने खड़े होना वो आम से नहीं होता किसी से कि वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा। और हमारा रोल है हमारी बरादरी का कि सिपा साहबा के साथ है, और मेरी बरादरी इस चीज़ पर डन है, और सिपा साहबा के लोग बड़े डन हैं कि पीटीआई की टिकट अगर आपको मिलती है, आप वर्कर हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े होंगे। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं, यानी सर वो फील्ड से बाहर के कैंडिडेट हैं दोनों। एक ने तो पाकिस्तान कभी देखा ही नहीं था, कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, वो फर्स्ट टाइम आया है। और जो दूसरे हैं, और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये कोई ये नहीं है कि मेरे कैंडिडेट हैं वो। और जो दूसरा वकील साहब, उनको भी सर सिर्फ वकील की हद तक लोग जानते हैं, और वैसे लोगों में उनकी कोई इतनी पजीराई नहीं है। पता क्या है, ना नॉर्मल फोन पे बात करूंगा, ठीक हो गया, मैं बात करूंगा, और ब्रॉड में नहीं करते, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। ओसी भाई कितने चले गए हैं? ਫਰੋਕ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਭਦੀ ਏ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਣ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਲੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਝੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬੂ ਹਸਨ ਦਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਝੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁਕਰਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। जी सर जी जी। ये फिर फहीम साहब आपसे टेलीफोन पे बात कर लेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਵੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੁਆਵੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਿਪਾਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵੀਆ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸਿਪਾਹ ਆਪਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਹਿਮਦ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸਿਪਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਚੰਗਵੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਪਾਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਮਪੀਏ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਸੀਟ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਚੰਗਵੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਮ ਤਾਰਕ ਦੇ ਮੁਆਵੀਆ ਆਜ਼ਮ ਦੀ। ਗਾਲੀ ਗਲੂਚ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਪੈਚਅਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਪਾਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ ਵੀ, ਅਹਿਮਦ ਲੁਧਿਆਨਵੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਪਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰ।
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ MNA MP ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ clip ਭੇਜ देना। अच्छा सॉरी सॉरी, मैं नीचे से वो कोई कह रहे हैं ऊपर उठाए। मानी आप और एक और सीट चाहिए होगी, 2 सीटें चाहिए होगी। और सर अब मैं आपको बाद में उठा लेता हूँ फिर, ठीक है। मानी मानी ठीक है मानी। कुल मैं जाता हूँ, आप मुझे डिस्कनेक्ट करो, मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, माइक का कोई इशू है तो ठीक है ठीक है ठीक नहीं हो ठीक रहा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, आपने जिसको उठाना है, पता नहीं, ठीक है। चौधरी है सर, चौधरी अपने आसिफ। ठीक है, कोई सा ਜੀ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, जी जी हुक्म। ਫਰੋਕ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਗੱਲ। हाँ जी ठीक, सही, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। लेकिन ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ फरूक साहब एक क्वेश्चन है थे। जी 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 चौधरी साहब। फरूक साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि बीबी जो है वो और जो दूसरे लोग हैं आसफ मुआविया और मार खालिद और ये जिस तरह कैंपेन रन कर रहे हैं, बीबी PTI में थी और उन्होंने नून लीग को तकरीबन ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, और वह PTI में नहीं है। वो बहुत तगड़ी सीट है, ठीक है, और उसका कैसे मुकाबला करेंगे? और जो आसफ माविया है ये और अमीर माविया दोनों मिल के कैंपेन करते रहे हैं और काफ़ी इनका आपस में है। वो लुधियानवी और ये तीनों इकट्ठे थे पिछली कैंपेन में, तो अब इख्तलाफ भी हो गया। लेकिन जो आसफ माविया है वो उसने 2 साल में जितने भी इलाके के लोग थे उनके घरों में जाके उनके साथ बैठ के इतना टाइम स्पेंड कर चुका है वो कि अब वो उनके दिलों में बस गया है, ठीक है। वो एक गरीब बंदे के घर में भी जाता है और उनके साथ भी वो इस तरह घुल मिल गया है कि, और दूसरे लोग भी इस तरह एक्टिव हैं। लेकिन हमारा अभी तक जो PTI का बंदा है महबूब सुल्तान वो अभी तक कहीं नहीं नज़र आ रहा। और उसके अलावा बीबी बहुत तगड़ी कैंडिडेट थी, वो गायब हो चुकी है। वो जहाँ से भी उठती है वो आखिरी दिनों में कैंपेन करती है और वो विन हो जाती है। उसके पीछे पीरों की और इधर उधर की बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना के बैकअप है उनका। और आप ये जो इतने बड़े माफियाज हैं, इतने बड़े वो लोग हैं, ख़ास तौर पे ये सिपा साहबा बेशक टूट भी गई है लेकिन अभी तक इनके जो पुराने बंदे हैं वो अभी भी पक्के सिपा साहबा के हैं और वो उनका वोट उन्हीं का ही है। चाहे वो कोई भी सिपा साहबा खड़ी हो जाए, चाहे वो लुधियानवी आ जाए, चाहे वो कोई दूसरा आ जाए, चलो उनमें डिवाइड तो होगा लेकिन वो देंगे तो सिपा साहबा को। तो आपके पास क्या ऐसा लाहे अमल है कि आप इनके साथ टक्कर लेंगे? और आपको क्या ऐसी चीज़ है कि जो मतलब आपको इतना, एक तो ठीक है आपने कहा कि अल्लाह पे भरोसा होता है और अल्लाह ताला जिसको कामयाबी, वो एक अलग बात है। उसके अलावा मैं आपको जानता नहीं हूँ एक्चुअली, मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ आपका। सुना है कि अभी रिसेंटली सुन रहा था कि आप काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और जलसे भी किए हैं, अभी सुन रहा था। तो इसलिए माजरत, मेरा कोई ज़्यादा आपका जानता भी नहीं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किए हैं। जी सर, बिल्कुल आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। और सर जो आसफ मुआविया है वो महबूब सुल्तान साहब का हल्का है और महबूब सुल्तान और अमीर सुल्तान आपस में कज़न हैं और ये 2 MNA सीट एक घर में थी।
اور سر یہ بات حقیقت ہے اور میرٹ پہ ہی بات کرنی چاہیے کہ آصف معاویہ ہمارے جنگ کی سر ایک تاریخ ہے. ایک نام گزرا ہے ریاض حشمت جنجوعہ صاحب، وہ بھی سر ایک بالکل یعنی کہ اس کے پاس نہ اپنا گھر تھا اور سائیکل پر اس نے کمپین کی جنگ میں. اور جنگ کی یہ تاریخ ہے کہ جب کوئی عام بندہ ان جاگیرداروں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے ان کے لیے. محبوب سلطان ہے، امیر سلطان ہے، شیخ وقاص اکرم ہے، غلام بی بی پروانہ ہے، مخدوم فیصل صالح حیات ہے، یا جو بھی ہیں، جو لوگوں کی بات ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں نہیں جاتے، یہ اپنے بلبوتے پر یہ سمجھتے. اور ان کے پیچھے جو سر ہاتھ، خاص طور پر جو آپ بی بی کی بات کر رہے ہیں، یہ سر پیروں کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے اور اس کا بڑا رول ہے ان کے ساتھ، ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ 4 دفعہ MNA بنی ہے اور یہ پہلی دفعہ شہر کے حلقے میں آئی تھی اس دفعہ. اور میں نے سر 14 پولنگ اسٹیشن یعنی کہ آدھا حلقہ جو شہر کا تھا MPA کا، وہ سر میں نے ریسیو کیا تھا. اور اس میں میں نے اپنی پوری ٹیم، پولنگ ایجنٹ لیڈیز اور جینٹس، میرا ایک سکول بھی ہے جو میری سسٹر رن کرتی ہیں، تو وہاں پر جو ٹیچرز ہیں اور ان کے ساتھ میں نے گروپ پورا بنایا ہوا ہے. ہر کمپین پہ جب بھی PTI کا الیکشن ہوا ہے میں نے اپنی وہ ٹیم مہیا کی ہے پولنگ ایجنٹ کے ذریعے. تو 14 پولنگ اسٹیشن سر میرے پاس تھے. میں بوتھ کی بات نہیں کر رہا، پولنگ اسٹیشنز کی سر بات کر رہا ہوں. اور 12 الحمدللہ ہم نے ون کیے تھے. رزلٹ لے کر رات کو فارم نمبر 45 لے کر ہم ریسیو کر کے 12 ہم نے جیتے تھے. اور یہ پہلی دفعہ وہاں پر آئی تھی غلام بی بی، اور جلسہ بھی میں نے کیا تھا اور 12 میں نے ان کو جیت کر دیے تھے. 2 ایک شیخ وقاص جیت گیا تھا آزاد حیثیت سے، اور ایک بوتھ جو پولنگ اسٹیشن ہے وہ لدھیانوی جیت گیا تھا سپاہ صحابہ پر. اب سر جو بات رہ گئی ہے، پہلی بات تو یہی ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لیڈر کو فالو بٹن دبا کر نہیں کیا، لیڈر کے نظریات اور لیڈر کی زندگی کو فالو کیا ہے. اور لیڈر ہمیشہ کہتا تھا کہ ہارتا وہی ہے جو ہار مان لے. اور میں سر ان کے سامنے میں ایک اس کا پرورش میں جو زندگی کاٹی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اب میرا مقابلہ کر سکیں گے. کیونکہ سر نہ میں نے زندگی میں ٹوٹی کی ہے تھانوں میں، اور نہ میں نے کبھی کسی سے کوئی بائک تک بھی چھڑوایا کسی جاگیردار سے. اپنے بلبوتے پر، اپنے والدین کے بلبوتے پر، اپنی برادری کے بلبوتے پر میں نے ان کا مقابلہ آج سے نہیں کر رہا سر، 14 سال سے میں نے مقابلہ کیا ہے ان کے خلاف. اور الحمدللہ جب بھی کوئی PTI کا کینڈیڈیٹ آیا ہے میری اس کے ساتھ مخالفت بھی ہوتی تھی، میں نے اس کی کمپین زبردست کی ہے، میں نے اس کے جلسے بھی کیے ہیں، سارا کچھ کیا ہے. اب رہ گئی سر بات میرے حلقے کی، کہ میرے حلقے میں سر جاگیردار کا جو رول ہے وہ MNA کی سیٹ پہ رول ہے، اور MPA پہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ یا شیخ یعقوب تھا اور یا یہ معاویہ اعظم ہے. اب سر جب سپاہ ڈیوائیڈ ہوئی ہے نا سر، ان میں سے یہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ان کی صلح ہو جائے گی اور یہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. معاویہ اور مسرور کا ایک فیملی سرکٹ بھی ہے ان کی آپس میں لڑائی ہے، اور وہ فیملی لیڈیز کی وجہ سے ان کی آپس میں کوئی بن گئی ہے، کوئی شادی ہو گئی ہے معاویہ کے ساتھ مسرور کی سائڈ کی فیملی کی، تو اس وجہ سے ان کی آپس میں اتنی عداوت بن گئی ہے کہ یہ سر عام ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں اور شیطان تک بھی کہہ رہے ہیں. تو سر جب یہ 3 لوگ یا 2 لوگ بھی آ جاتے ہیں تو سر سپاہ کو ہرانا ممکن ہو جاتا ہے. اور PTI کا ووٹ جو جنگ میں ہے اس ٹائم، شہر کا ایک ہی حلقہ ہے جو PP 126 ہے، باقی سارے دیہاتی حلقے ہیں. شہر کا حلقہ جہاں پر پڑھے لکھے لوگ، اور سب PTI جب بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے PTI ہار جاتی تھی، لیکن جو سیٹلائٹ ٹاؤن جہاں سے میری رہائش ہے اور ہماری جو ٹیم ہے وہاں پر سر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شعور والے ہیں اور ان کی فیملیز اوورسیز ہیں. اور وہاں پر سر ہمیشہ سے ہی وہ کبھی بھی نہیں لوگ کو دیکھتے کہ کون سا بندہ آ رہا ہے، وہ PTI کی ٹکٹ کو دیکھتے ہیں. اور سیٹلائٹ ٹاؤن آدھا یعنی کہ حلقہ ہے PP 126 کا، وہاں سے ہمیشہ ہی جو بھی کینڈیڈیٹ PTI کا آیا ہے وہ ون کیا ہے. بے شک وہ MPA نہیں بنا لیکن لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اچھا، ایک اور کویسچن ہے فاروق بھائی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میری کسی بھی بات کا برا مت منائیے گا کیونکہ میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے تو اس لیے میں اٹھا رہا ہوں. جس جو بات ہے نا اعظم طارق کے بیٹے کی، امیر معاویہ کی، اور وہ لدھیانوی اور یہ دوسرے، یہ آپ کو پتہ ہے کن کے بندے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب یہ الیکشن قریب آتا ہے نا تو یہ جو قوتیں ہیں یہ حرکت میں آتی ہے اور ان کو بٹھا کے اکٹھا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو گھریلو اختلافات ہوتے ہیں نا یہ ختم ہو جاتے ہیں وقتی طور پہ، کیونکہ ان کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہوتے ہیں. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ایک کو MPA دے دیتے ہیں، ایک کو MNA کی دے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ ایک وہ ہوتا ہے، اس چیز کو تو ہم چلو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال۔ باقی آپ بات کر رہے ہیں کہ سٹی میں وہ جو ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، جتنے بھی گاؤں ہیں، کتنے زیادہ گاؤں ہیں، ان میں سے ابھی بھی وہ کلچر جو ہے نا، وہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ مفاد تھانہ کچہری کی سیاست ابھی بھی ہے، جس کے اندر جتنے بھی نمبردار وغیرہ اور یہ پولیس اور یہ پٹواری اور یہ، ان کو سب کو اپنے مفادات سے ہے، ان کو کچھ نہیں ہے کہ دنیا کہاں ہے، پی ٹی آئی کہاں ہے، شعور کیا ہے۔ ان کو بس یہ پتہ ہے کہ میں، دو نمبردار ہوتے ہیں گاؤں میں، ایک فلاں کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک فلاں کے، ایک چودھری کے ساتھ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہی ان کا چل رہا ہے کہ ان کو کہاں سے بینیفٹس مل رہے ہیں، ان کے جو کیسز وغیرہ، جو لڑائی جھگڑے، کھالا بننا زمینوں کے، دیواروں کے، اور جو ان کو مفادات کہاں سے مل رہے ہیں، یا کون بندہ ان کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے، وہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ان کی مینٹیلٹی یہاں تک ہے، جتنا بھی وہ گاؤں کے لوگ ہیں، تو موسٹلی وہاں زیادہ تر، وہ شہر میں تو نہیں رہ رہے، زیادہ آبادی گاؤں کی بھی ہے بیچ میں، تو ان کے اندر یہ جو پرانے لوگ ہیں، یہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور ان کے بے شک عوام متنفر بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مفاد جو ہے نا، وہ بڑے لوگ جو ہماری یوتھ، تو چلو ٹھیک ہے، کچھ چینج ہے اس میں، بہت زیادہ چینج ہے، پی ٹی آئی کی وجہ سے بہت زیادہ شعور آیا ہے، آئی ایگری دیٹ، لیکن جو بڑے لوگ ہیں نا، پرانے لوگ ہیں، جن کے مائنڈ ابھی تک چینج نہیں ہوئے، وہ ابھی تک بھی اپنی مفاد کی، وہ جو ہے نا، بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں اور اپنی نسلیں خراب کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں یہ بات کر رہا تھا آپ کا۔ سر بالکل، اس میں سر ایک تو بات میں کلیئر کر دوں کہ جو پی پی 126 ہے، اس میں دیہاتی ایریا بالکل بھی نہیں آتا، 0% بھی نہیں آتا، سارا شہری حلقہ ہے۔ اور دوسری سر بات ہے کہ پچھلا جو ضمنی الیکشن ہوا ہے سر، اس میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، جیسے کہ پہلے وہ چوئی صاحب نے میرے سے سوال کیا ہے کہ مضبوط کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے، تو سر جو پچھلے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے، وہ بالکل مضبوط نہیں تھے، یعنی کہ وہ پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہار گئے تھے، اور یہ لوگ آزاد جیت کے، اسلم بھروانہ اور فیصل جبوانہ، یہ آزاد جیت کر پی ٹی آئی میں جا کر شامل ہوئے تھے، اور اس دفعہ دوبارہ سے ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملی، اعظم چیلا کو اور نواز بھروانے کو، اور سر ایک نے گاؤں کے حلقے کی میں سر بات بتا رہا ہوں کہ 30,000 کی لیڈ ماری اعظم چیلے نے فیصل جبوانے کو، اور نواز بھروانے نے اسلم بھروانے کو 28,000 کی لیڈ ماری سر۔ جو سر بات اب ہے وہ مفادات کی، اب سر لوگوں میں اتنا شعور خان صاحب نے جھنگ میں دے دیا ہے کہ زندگی میں، باقی تو آپ جاگیرداروں کو چھوڑ دیں، سپاہ کا ووٹ نہیں ٹوٹ سکتا، لیکن اس دفعہ سر سپاہ کا ووٹ پی ٹی آئی کی وجہ سے، کہ جب معاویہ اعظم نے خان صاحب کو چھوڑا ہے اور وہ جا کر اس کے ساتھ ملا ہے، تو سپاہ کے جو پرانے لوگ تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ 103 بندہ نون لیگ نے ان کا وہ قتل کہہ لیں یا شہید کہہ لیں، یہ تو شہید کہتے ہیں، تو وہ 103 بندہ لوگ ان کے آپس میں مسئلہ بن گیا تھا کہ عمران خان کو آپ نے چھوڑا ہے، لوگوں نے فلیکسز لگا دی تھی اپنے گھر کہ اب ہمارے گھر ووٹ لینے نہ آئے، یہ پہلی دفعہ سر سپاہ کے اندر ہوا تھا، تو سر اتنا شعور جو خان صاحب نے لوگوں کے اندر دیا ہے، میں اسی کی وجہ سے آپ کو لیڈ اس لیے گنوا رہا ہوں کہ وہ دیہاتی حلقوں کے اندر اعظم چیلا بالکل، ہمیں نہیں، ہم خود پی ٹی آئی کے تھے اور میں کمپین کرتا تھا، میں جلسوں میں جاتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، اور میں کوآرڈینیٹر تھا، تو مجھے ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم جیت جائیں گے، ہمیں یہی تھا کہ اسلم بھروانہ اور فیصل جبوانہ بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، پھر پوری مشینری نون لیگ کی وہاں پر لگی تھی، اسٹیبلشمنٹ لگی تھی، پھر ڈی سی انہوں نے اپنا لگوایا، پھر ڈی پی او آج تک بھی یہ تاریخ ہے کہ ڈی پی او جب ایک ضلع سے چینج ہوتا ہے وہ دوبارہ اس ضلع میں نہیں لگتا، لیکن سر دوبارہ اس الیکشن کے بلبوتے، الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ڈی پی او 3 مہینے کے بعد، وہ گل صاحب تھے کوئی لڑکے جن کو خان صاحب نے جلسے میں جا کر بھی ڈی پی او کو تھوڑا سا کھینچا تھا کہ تمہارا نام مجھے یاد ہے، اور وہ ڈی پی او انہوں نے پھر عطا تارڑ نے وہاں پر دوبارہ بلایا تھا الیکشن کے لیے، اور بڑی زیادہ دہشت پھیلانے کے باوجود 30,000 اور 28,000 کی دیہاتی حلقے میں سے لیڈ ملی تھی سر۔ جی تھینک یو سو مچ، میں آئی کین انڈرسٹینڈ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ جبوانہ اور دوسرا جو ہے نا چیلا، یہ چیلا جیت گیا تھا وہاں سے، اور ابھی جو ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی چودھری اشفاق کو انہوں نے ٹرمینیٹ کیا ہے ٹوبا ٹیک سنگھ سے،
اور ابھی تک وہ کوئی نامینیٹ بھی نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو نیا کینڈیڈیٹ ہوگا چاہے وہ وکیل ہو یا کوئی، کیا آپ کے نزدیک وہ جس طرح عمران خان کی پاپولیرٹی 80 to 90% پہ پہنچ گئی ہے، کیا وہاں کسی بھی بڑے کے ساتھ مقابلہ کرنا، کوئی عام بندہ ان نون میرے جیسا کھڑا ہو کے وہاں مقابلہ کر سکتا ہے وہاں دوسرے بندے کا؟ نہیں سر، ان ناؤن بندہ تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جس نے سیاست میں جس کا رول ہی نہیں رہا ہو، جس نے گراس روٹ لیول پر کام ہی نہ کیا ہو، یا جس نے جاگیردار کا شروع سے مقابلہ نہ کیا ہو، یا جاگیردار کی جھولی میں بیٹھتا ہو اور وہ اس کو آپ سمجھیں کہ وہ مقابلہ کرے گا. وکیل لوگ میرا مطلب یہ جو وکیل لوگ ہیں، جب ہمارے بھائی جو ابھی الیکشن میں ابھی انشاءاللہ آئیں گے، ان کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی وکیل ادھر سے کوئی کھڑا ہوتا ہے یا کچھ اس طرح، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہی سر میں بتا رہا ہوں کہ وکیل بھی جو ہیں یہ بھی جاگیردار کے گھٹنے پکڑنے والے ہیں. وکیل صاحب بھی جو ہمارے جو کچہری کی سیاست ہے، اس میں بھی جب کچہری کے الیکشن ہوتے ہیں تو جاگیردار انوالو ہوتے ہیں. مخدوم فیصل انوالو ہوتا ہے، محبوب سلطان انوالو ہوتا ہے، اور شیخ وقاص اکرم انوالو ہوتا ہے. تو یہ لوگ بھی بس انہی کے پاس آنے جانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں سارے لوگ. وکیل ایک ہی سر ہمارا ہے جو ابھی تک 9 مئی کے بعد نہ انہوں نے کوئی پوسٹ، نہ انہوں نے کوئی بات اور کوئی چیز بھی انہوں نے ڈسکس نہیں کی. تو لہٰذا سر مقابلہ کرنے کے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا مقابلہ، ایک جو میں نے آپ کو چھوٹی سی نام بتایا ریاض احمد جنجوعہ، پنجاب اسمبلی میں سر اس کی آج بھی بیسٹ اسپوک پرسن کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور اس کے پاس نہ سر ڈیرا تھا، اور نہ اس کے پاس کوئی گاڑی تھی، بائک بھی نہیں تھا اس کے پاس سائیکل تھا. سر ریاض احمد جنجوعہ موزہ باغ کے حلقے سے تھا، فوت ہو گئے ہیں سر. معذرت کے ساتھ ایک منٹ عمران خان بھائی، فروخ بھائی، میں معذرت کے ساتھ سب دوستوں سے معذرت چاہ رہا ہوں. میں کوئک کرنے لگا ہوں جناب، سب دوستوں کا معذرت. انشاءاللہ کل پھر آئیں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پائندہ باد. تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب دوستوں کو سلامت رکھے. میری اسپیشلی دعا ہے کہ فروخ بھائی آپ کی کاوشوں کو اللہ پاک جو ہے نا اس کا اجر آپ کو دے، لمبی زندگی دے. جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں، ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، تو اللہ پاک آپ کی عزت کی، گھر والوں کی، سب کی حفاظت کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ جناب، السلام علیکم. آمین، اللہ حافظ سر، اللہ حافظ. اور جی فہیم سر بھائی، اچھا جمیل فاروق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ مجھے پہچانتے ہوں گے، میں آپ کے ساتھ بات بھی ہو چکی ہے میری. تو جی میں نے سر. آپ سے یہ ذکر بھی کیا تھا ہماری وال اسٹریکنگ کیمپین کا، کہ آپ جو ہے آپ کے ماشاءاللہ اسٹرانگ فالوئنگ بھی ہے، تو آپ لوگ اس کا ہمارے ساتھ حصہ بنے. یہ فہیم بھائی ہیں، فہیم بھائی اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو فہیم بھائی، میں نے آپ سے بات کی تھی یہ بھائی کے بارے میں، تو ان کو آپ ہم لوگ اگر یوٹیلائز کریں تو ہمارے لیے بہت بینیفٹ ہوگا. از ماشاء اللہ ان کا بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے سر. جی جی سر. اور ایک بات سر جو ہم نے ڈسکلوز نہیں کی ہوئی، وہ سر ہمارا جیسے آپ نے پہلے یہ عمران خان پی ٹی آئی کے بھائی جو بات کر رہے تھے نا، ہمارا سر جو شہر کا حلقہ ہے وہ ڈپینڈ آن بہت کرتا ہے ہمارے سول ہاسپٹل پر، ڈی ایچ کیو پر. اور ڈی ایچ کیو کے اندر لوگوں کا، مریضوں کا، چیزوں کا ایم ایس کے ساتھ، اور یہ تھانہ کچہری سارا، یعنی کہ آپ کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو اس کے اندر پہلے ڈاکٹ لینے کے لیے آپ کو اسپتال سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اب سر وہ میں نے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا کہ وہ ہمارا ہے. وہاں پر سر جو سول ہاسپٹل ہے اس کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے، اور اس کو والد صاحب رن کر رہے ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی ہمارے پاس ہے. اور سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا وہاں پر ہاسپٹلائز لوگوں کی چیزوں کو چیک کرنا. وہاں پر میرا ایک نیفیو ہے، اور ایک بھائی ہے، اور ایک والد صاحب ہیں. یہ میرا پورا ورک وہاں پر کر رہے ہیں ہاسپٹل کے اندر. پورے لوگوں کو اندرون کھاتا پتہ ہے کہ فاروق جمیل گجر کی سیکیورٹی ہے، اور وہاں پر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. اور اسی کی بیس پر بھی کافی زیادہ ووٹ بینک لوگوں کا مضبوط ہوتا ہے جب ہم ان کو وہاں پر پروٹوکول دیتے ہیں. اور دوسری بات جو بھائی کر رہے ہیں سر، آپ مجھے اگر فیلڈ ورک دیں گے اور کسی بھی قسم کا دیں گے، اور جو میرا ریجن ہے فیصل آباد،
میں اپنے ضلع کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ آپ مجھے اگر ریجن کے حساب سے اگر کوئی فیلڈ ورک دیں گے، وال چاکنگ ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، میں سر یہ پہلے بھی ڈسکلوز کر چکا ہوں کہ اگر ایک خامی ہے وہ مجھے لگتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ اللہ بہتر کرنے والا ہے، ہم انسان وقتی طور پر نہیں سمجھتے کہ میں جاگیردار سرمایہ دار نہیں ہوں، مربع زمین نہیں ہے۔ اگر وہ چیزیں ہوتی تو سر شاید میں اب تک پتہ نہیں کیا کیا کر جاتا، اور میں ٹویٹر پر جاتا تھا اور وہاں پر جتنے بھی لوگ اسپیس چلاتے تھے جب تک یہ ٹک ٹاک لائیو نہیں آیا تھا، تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا تھا کہ بھائی مجھے فنڈنگ نہ کریں، نہ زندگی میں نے کبھی کسی سے فنڈنگ لی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فلیگز وغیرہ اور ایسی چیزیں مجھے دیں جو میں رات کے پہر اپنی ٹیم کے ذریعے میں وہ لگا سکوں، تاکہ صبح اٹھیں لوگ اور لوگوں کو ایک ڈر خوف اندر سے نکلے اور لوگوں کے جذبے بلند ہوں۔ تو ایسا آپ مجھے کوئی بھی ڈیوٹی دینا چاہیں گے، میں اس کو کرنے کے لیے ریڈی ہوں سر، الحمدللہ۔ جی فہیم بھائی، اس سے آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ، اس کو آپ کو سمجھائیں گے بھی اور انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ۔ جی فاروق بھائی، آپ کے ساتھ میں بھی رابطے میں عابد بھائی رہوں گا۔ سو گئے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فاروق بھائی، میں انشاءاللہ فہیم بھائی بھی آپ سے رابطہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح ہم جو ہے نا اس حلقے میں بہتری لا سکتے ہیں کمپین میں، جب ہماری کمپین رن ہوگی، اور ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ صاحب اپنا عابد صاحب کو کال کریں پرسنل، انہوں نے کہا کہ بھائی مائک میوٹ کر لیں۔ کوئی بھینس ذبح کر رہا ہے، دیکھو عابد ابھی کل ہی بات ہو رہی جی تھی کہ اگر خالد بھائی جی ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜੇਦਾ, ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ یہی ਅੱਗੇ میرا کویسچن ਕੈਂਡੀਡੇਟ تھا نا۔ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ۔ جی سر، وہ اسی طرح سے بات ہے، اور جب ندیم چیزیں اوپر آ میرے سیٹلمنٹ بھائی۔ جب یہ چیزیں سیٹلمنٹ ہوتی ہیں نا سر، جب میں نے اعلان کیا تھا ایم پی اے شپ کا، تو شاید میرا جو حلقہ تھا اس میں زیادہ نہیں تو آپ کہہ لیں کہ 30% لوگ مجھے جانتے تھے، لیکن جو سر میں نے پھر اس کے بعد سٹرگل کی، جو زمان پارک میں رہ کر، اور خان صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، اس پر اپنے آپ کو ہیوی رکھیں، اور سر زمان پارک میں جتنا میں نے کام کیا ہے، دو چیزیں ہیں، گوگل پر آپ یا مرشد چوک لکھ لیں یا فاروق جمیل گجر لکھ لیں تو وہ فرسٹ نمبر پر آئیں گے، اور اس کی وجہ سے سر اب الحمدللہ جنگ میں کیا پورے پاکستان میں ہی لوگوں کے ساتھ متعارف ہو گیا ہوں، اور لوگ محبت کرنے لگ گئے ہیں اور بڑے جذبے کی حد تک محبت کرتے ہیں، تو جنگ میں بہت زیادہ میرا الحمدللہ اب ایک تعارف ہو گیا گلی گلی محلے میں ہر جگہ پر، اور لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ اس بندے نے اپنے بلبوتے پر کسی جاگیردار یا سرمایہ دار کی گاڑی میں بیٹھ کر جا کے اس نے زمان پارک ڈیوٹی نہیں دی، اس نے خود سے وہاں پر ڈیوٹی دی ہے۔ اور میں بتانا اس لیے آپ کو سمجھتا ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب بھی، ہر سوال کا کوئی بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں حق سمجھتا ہوں کہ اس کا سوال ہے، اور میں اپنا فرض سمجھ کر اس کا جواب دیتا ہوں کہ جو بھی چیزیں مینجمنٹ ہوتی ہیں سوشل میڈیا سے، اس پہ جتنا کنٹرول اب الحمدللہ جنگ میں میرا ہے، شاید کسی بھی جاگیردار کا نہیں ہے، تو اس پر میں بڑا میرا پختہ ایک ہینڈل ہے اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اور لوگوں کے اب ہر ایک بندے کو پتہ ہے، ضلع جنگ کے پی پی 126 سے ہٹ کے پورے ضلع کو پتہ ہے کہ فاروق جمیل گجر جو ہے وہ امیدوار ہے، پہلے شاید نہیں پتہ تھا، لیکن جو زمان پارک میں اللہ نے مجھ سے خدمات لی ہیں اور خان صاحب کے نظریے پر میں ڈٹ کر کھڑا رہا ہوں وہاں پر، تو وہ جو میں سوشل میڈیا پر سپیچز کرتا تھا اور انٹرویوز دیتا تھا لوگوں کو، وہ آج بھی پڑے ہیں، اور ایک انٹرویو 5 ملین 7 ملین 8 ملین ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پر بہت زیادہ، کوئی بھی ایسا چینل زمان پارک میں نہیں ہے جو مجھے نہیں جانتا،
اور میرے ساتھ اس نے انٹرویو نہیں کیا. تو وہاں پر جب میں نے یہ کام کیا اس کا مجھے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ دیا ہے اور اس کی مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہے الحمدللہ. جی فاروق بھائی، میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کروں گا، لیکن میرے کویسچن جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں اپنی جو بھی جد و جہد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے اور اس میں کامیابی بھی دے. میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا، جس طرح آپ کا حلقہ 126 ہے اور وہ امیر معاویہ کا حلقہ ہے، اس کا محمد معاویہ کا، تو آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ہے، اور اس طرح کے مطلب کہتے ہیں نا عشق کا دریا ہے اور کود کے جانا ہے، تو یہ والی بات ہوگی. تو آپ اس کو ان چیلنجز کے لیے ریڈی ہیں اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے یا ان دا فیوچر یا ابھی؟ سر ایک بات تو میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر یہ بات کر دوں کہ الحمدللہ مجھے ٹکٹ کا بالکل بھی ایسا کوئی لالچ نہیں ہے کہ اگر مجھے ٹکٹ ہی ملے. میں نے 14 سال بغیر عہدے کے کام کیا ہے جی، پی ٹی آئی میں رہ کر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زمان پارک میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ میں نے کل بتائی تھی اور میں وہ دوبارہ نہیں بتانا چاہتا. اور جو چیلنجز ہیں سر، میری زندگی چیلنجز کے ساتھ ہی بھری ہوئی ہے. 14 سال سے میں تھانہ کچہری بھی کر رہا ہوں، میں لوگوں کے کام بھی کر رہا ہوں. میں نے اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا میں نے لوگوں کو حلقے میں ٹائم دیا، اور تب مجھے یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے. وہ اب جا کر ذہن بنایا ہے کہ آخر ورکر کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، اور ورکر کا حق اس کو تبھی ملے گا جب ورکر سٹرگل کرے گا. گھر بیٹھ کر خان صاحب کسی کو نہیں کہیں گے کہ فلاں گھر کو فاروق گجر آ جائے اور اس کو میں ٹکٹ دوں اور وہ لڑ لے الیکشن. جب تک فاروق گجر اپنا آپ ثابت نہیں کرے گا اور سٹرگل نہیں کرے گا تب تک میرا نہیں خیال کوئی بھی خان صاحب چھوڑ کر کوئی بھی جماعت کا لیڈر اپنے ورکر کو دے گا. تو سر میں نے جتنی محنت کی ہے اور جتنی میں نے سٹرگل کی ہے، میں نے پارٹی کے نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے کی ہے، اور اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میری شخصیت کو مضبوط کیا ہے. اور یہ سب کچھ خان صاحب کے بہاف پر ہوا ہے، خان صاحب کی محبت میں ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی چیلنج ہوگا، کڑے سے کڑا چیلنج، اور الحمدللہ سپاہ جتنی بھی دلیر ہے، لیکن جو ہماری گجر برادری ہے اس کے ساتھ ذرا متھا لڑانے میں تھوڑا سا کمزور ہے. اور آپ کا بھائی اتنا بھی کمزور نہیں ہے، میں نے ان کو للکارا ہے اور ان کو میں نے بڑے برے طریقے سے للکارا ہے. میں نے اپنے جلسے میں ان کے بڑے بڑوں کے جو بڑے بڑے ڈائلاگ تھے، میں نے ان سے بھی ان کو للکارا ہے. پھر انہوں نے مجھے دھمکایا ہے، پھر انہوں نے یہ تو اب چیزیں آئی ہیں سامنے، تو مجھے انہوں نے وہیں پر پولیس کے ایس ایچ او کے اور ادھر ادھر سے بڑے پریشر دلوائے اور بڑا بڑا فون کروایا. لیکن الحمدللہ میں نے اس کے باوجود بھی ان کا مقابلہ کیا ہے، اور میں جاگیردار کا مقابلہ بڑا زبردست کر سکتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میرے جیسا مقابلہ کوئی بھی جاگیردار کا کر سکتا ہے. وہ جاگیردار کے خلاف بولے گا ہی کبھی نہیں. اور آپ کسی کی بھی ویڈیوز آپ اٹھا کر دیکھ لیں میرے حلقے میں، وہ مخالف کے ساتھ بولا ہی نہیں. وہ مخالف یہ لوٹے ہوئے ہیں، تو لوٹے کے لیے ایم این اے ایم پی اے نے بھی خان صاحب کے منہ سے اگر لوٹا نکلا تھا تو ہمارا کام تھا کہ اس کمپین کا وہ ایک بیانیہ تھا ضمنی الیکشن میں. تو یہ لوگ مجھے روکتے تھے کہ بھائی تم اسلم پروانے کو یا فیصل جبوآنے کو یا اپنا معاویہ اعظم کو لوٹا نہ کو. تو مجھے یہ روکتے تھے، میری ان کے ساتھ یہی لڑائی تھی. میں نے یہ کہتا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے منہ سے الفاظ نکلیں وہ ایک بیانیہ ہے اور میں نے اس بیانیے پر چلنا ہے. وہ میرے اوپر حملہ ہوگا، میں اس کو سہ لوں گا، آپ نہ بولیں. تو کسی نے نہیں بولا سر، اور کسی بندے کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے. میری پوری ضمنی الیکشن کی کمپین، اس کی ویڈیوز فیس بک پر موجود ہیں. آپ کہیں گے میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گا. اور میں نے بھرپور طریقے سے ان کا مقابلہ کیا. اور آگے میں اب تو سر، پہلے تو میں اتنا مضبوط بھی نہیں تھا جب میں نے ان کا مقابلہ کیا ہے. اب جو میرا ورک ہے یا جو میں نے زمان پارک سے مجھے اللہ تعالیٰ نے پھل لگایا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ مضبوط ہوں. اب تو یہ لوگ وہاں پر لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں اور میرے تک باتیں پہنچتی ہیں کہ فاروق جمیل گجر کو، اور یہ میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا، صرف اس لیے ہے کہ میں نے جس طریقے سے ان کو للکارا ہے. اور وہ ریاض حشمت جنجوعے کی بات بار بار بیچ میں رہ جاتی ہے کہ اس نے جاگیردار کو للکارا تھا ایک عام آدمی ہو کر. نہ اس کے پاس کوئی ڈیرا تھا، نہ اس کے پاس موٹر سائیکل تھا، گاڑی تو دور کی بات تھی.
اور سر اس نے سپاہ کو بھی دن میں تارے دکھا دیے تھے اس شخص نے. پھر سپاہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا کر سیٹ نکالی تھی. حق نواز جنگوی اس ٹائم ایم این اے بنے تھے اور پھر اس کو ریاض احمد جنجوعہ ایم پی اے بنا تھا. سر ہمارے جھنگ میں بہت چیز شیخ وقاص اکرم ہے, اس نے سپاہ کے خلاف میں بیسیکلی یہ حاکر تھے, ٹھیک ہے, اور یہ گاڑیوں پر حاکری کرتے تھے ان کے والدین جتنے شیخ اکرم صاحب ہیں. اور پھر ان کے پاس بس پیسہ آ گیا اور یہ انہوں نے صرف شیخ وقاص اکرم کے پاس بھی مقرر شپ تھی, اسپیچر تھا, یہ اسٹیج کے اوپر کوریج تھی کہ لوگ اس کی بات کو سنتے تھے. اور الحمدللہ سر آپ کے اس بھائی نے ادنا سے ورکر نے 1 گھنٹہ سپیچ کی ہے, اور بزرگ جتنے ہوتے تھے اور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے, میری 1 گھنٹے کی سپیچ بھی ہوتی تھی, الحمدللہ لوگ سنتے تھے اور بزرگ مجھے اپریشیٹ کرتے تھے. اور پی ٹی آئی کرے نہ کرے لوگ مجھے اپریشیٹ کرتے تھے. پی ٹی آئی کا کیونکہ ایک ہی موقف ہے کہ کمپین اس کی کرنی ہے جس کا رات کو ڈیرا چلتا ہے اور جس کے اوپر. اور سر عادل پرویز گجر صاحب ہیں فیصل آباد سے, اور لوگ میرے سر رابطے میں ہیں, اور اتنی شاید کمپین اچھے سے سٹرونگلی فائنینشلی یہ جاگیردار بھی نہ کر سکیں جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ ملتی ہے تو گاڑیوں سے لے کر ہر چیز تک ہم مہیا کریں گے آپ کو, اور نہ کوئی پیسوں کی فکر, اور نہ مجھے بھی الحمدللہ اگر میں اپنے ہی فیملی میں سے چیزیں اکٹھی کروں تو میں ان کا بڑا مقابلہ کر سکتا ہوں الحمدللہ. جی عمران ایک بھائی. ایک منٹ چوہے صاحب, ایک سیکنڈ. اورنگزیب بھائی آپ کو ویلکم ہو گیا. عابد بھائی جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں؟ آپ بھائی ادھر کھڑے رہیے. میں ٹھیک ہوں اورنگزیب بھائی. عابد بھائی جاگ رہا ہوں جاگ رہا ہوں جاگ رہا ہوں. میوٹ کرو پھر. ٹھیک ہے میوٹ کرو. جی اورنگ صاحب بھائی ویلکم ہو گیا بڑے دنوں کے بعد. فاروق جمیل بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جھنگ سے, آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں. جو ہماری ایک سوچ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کوشش یہ جو سو کال چوری کھانے والے مٹھو یا سو کال الیکٹیبل ان سے جان چھڑانی ہے. تو ہم تو فاروق جمیل بھائی کو بیک کر رہے ہیں. تگڑا کینڈیڈیٹ بھی ہے, خان کا سپاہی بھی ہے, مرشد چوک پہ بھی کھڑا ہوا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ایک پھر سر نال ہی جواب دے دینا. عمران بھائی سب نالوں مین چیز سانو اس ٹائم جڑی ضرورت ہے نا وہ وفادار کھلاڑی دی ضرورت ہے. کیونکہ پچھلی دفعہ جڑا ہے نا اسی مار جڑا ہے صرف اور صرف اس چیز تو کھا دیے کہ ساڈے کھلاڑی سی جڑے وہ وفادار نہیں سی. اسی جڑے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں نا ہوں جس طرح فروغ بھائی نے نا سانو نظر آ رہے نے, سانو انہاں دے وچ ایک وفاداری نظر آئی ہے, اسی انہاں نو لائک کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح جننے بھی کینڈیڈیٹ نے نا یہ ساڈے تو بھلے نہیں ہے جڑے جڑے بھی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی دے نے. ہوں انشاءاللہ اللہ دے حکم نال اس طرح نہیں چلن لگا کہ اپنی من مرضی نال ایم این اے ایم پی اے چلن دے. جس ویلے بھی کوئی بھی شاتنا تے نہ جو کرے دا اسی سوشل میڈیا تے انہاں نو اس طرح دا بدنام کران دے کہ دوجی واری الیکشن نہیں لڑ سکن لگے انشاءاللہ. تے فروق بھائی دی وفاداری سانو نظر آئی ہے, اوکھے ٹائم وچ نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, تے اس ٹائم ہی کھڑا ہونا چاہیے. اس طرح دے کھلاڑی بہت ضروری نے ساڈی ٹیم وچ. جی سر ایدا نال بھی جی اور
جی جی بالکل. اورنگزیب بھائی، اورنگزیب بھائی، میں آپ کی بات کو بیچ میں پکڑ لیتا ہوں. میں نے مروت صاحب کو کیونکہ میں نے جو ہماری جو کمپین کر رہے ہیں نا پاکستان میں، جو وال چاکنگ وال سٹیکرنگ ہو رہی ہے، تو میں نے پہلے جو لاہور کی ٹیم تھی ان سے پوچھا تھا کتنے لوگ تیار ہو، کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ بتاؤ. اور آپ نے مروت صاحب سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی بندہ کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں سوچ رہا، نکلنے کے لیے سوچ رہا ہے. اسی اسی طرح اٹک میں سے خالد محمود بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اور لالا عنایت اللہ. تو انشاءاللہ 300-400 لوگ تو یہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اسلام آباد کے لیے نکالیں گے. ٹھیک ہے، اوکے. اسی طرح فاروق جمیل بھائی، یہ مرشد چوک والے، یہ بھی بالکل یہ پکی بات ہے کہ از ناٹ انٹرسٹڈ کہ جی مجھے ایم این اے کی سیٹ ملے. یہ انٹرسٹڈ ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ تو خان صاحب کی لڑائی بڑی تیزی سے لڑ رہا ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ ایسے لوگ جو آج بھی کھڑے ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، گجر برادری بھی ہے، ٹف کینڈیڈیٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں یہ تو تھوڑا خود ہی بتائیں گے، پچھلے دنوں انہوں نے ایک کنونشن کرائی بھی ہے. ہم کوشش یہی کر رہے ہیں، کوئی چوری کھانے والا مٹھو نہ میں نزدیک آنے دیتا ہوں، نہ میرا انٹرسٹ. آپ کو اندازہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ جو گراؤنڈ میں نکلنے والے لوگ ان کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں. میں نے مروت صاحب کو ایک بندے کی ٹیم لاہور والی بتا دی ہے. ان کی ابھی تک میں نے اس لیے نہیں کروائی کہ یہ ذرا اپنی کاؤنٹنگ کر لیں. عابد بھائی کیونکہ پنڈی سے ہیں، یہ کیا نکال سکیں گے، اٹک سے کتنے لوگ آ سکیں گے جب پارٹی. تو یہ اصل میں اپنے طور پہ ان سب لوگوں کو تیار کر کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، سو وہ اوبیسی جتنے بھی حلقے ہیں، اصل چیز تو ہے لوگوں کو نکالنا. جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل توجہ ساری اسی پر ہے. یہ تو